बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप खैर खैरियत से होंगे और आपको जो काम करवाया जा रहा है आप अच्छे तरीके से उसको जारी किए होंगे। मज़मून है हमारे पास मुताले पाकिस्तान बराए जमात दहम है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 31। बाप है हमारे पास सौम यानी मौशी तरक्की। गुज़िश्ता सबक जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पाकिस्तान में पैदा होने वाली जो फसलें थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। हैवानाती वसाइल हमने पढ़े थे, सनतें हमने पढ़ी थी, छोटे पैमाने की सनतें हैं, बड़ी पैमाने की सनतें जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था और आखिर में हमने तवानाई की जो ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास है 93-94 पेज पे। बाब सौम में वो है दरामदाद और बरामदाद। ठीक है, वो कहते हैं माल की खरीद फरोख्त चाहे अंदरूनी मुल्क हो या दूसरे ममालिक के साथ तिजारत कहलाती है। ठीक है, यानी माल जो है उसको खरीदा जाता है और बेच दिया जाता है, चाहे मुल्क के अंदर हो या दूसरे ममालिक के साथ हो, वो तिजारत कहलाती है। दुनिया का कोई भी मुल्क जो है हर लिहाज से खुद कफील नहीं होता। यानी अगर हम बात करें तो तमाम ममालिक जो हैं, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उसे दूसरे मुल्क की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी लिहाज से। तो दुनिया के तमाम ममालिक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। वो अशिया जिनकी मुल्की पैदावार जो है, यानी पैदावार जो है मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा हो, ठीक है, यानी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करे और उसके बाद भी वो बच जाए और उसे दूसरे ममालिक को फ़रोख्त कर दी जाती है, तो इन अशिया को हम क्या कहते हैं, बरामदात कहते हैं। ठीक है, यानी जो मुल्क की ज़रूरत को पूरा करती है उससे ज़्यादा हो जाती है तो दूसरे ममालिक को हम फ़रोख्त कर देते हैं, तो इन अशिया को हम क्या कहते हैं, बरामदात। और जिन अशिया की मुल्क में ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी मुल्क में उन्हें बेहद ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, मुल्क की जो है वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें ख़रीद कर मुल्क में लाया जाता है, यानी उन्हें दूसरे ममालिक से ख़रीदा जाता है और अपने मुल्क में लाया जाए, उन अशिया को हम क्या कहते हैं, दरामदात। ठीक है, यानी इम्पोर्ट्स जिसको कहा जाता है। मुल्क की मईशत में बरामदात जो है अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, ये बरामदात जो है बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, अहम रोल जो है वो प्ले करती हैं। जिस मुल्क की बरामदात जितनी ज़्यादा और कीमती होगी, ठीक है ना, यानी जिस मुल्क की बरामदात जो है वो बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा कीमती होंगी उतना ही मुबादला में इजाफा होगा, मुल्क जो है माली तौर पर मुस्तहकम होगा, यानी बैलेंस होगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की अहम बरामदात की, ठीक है ना, यानी जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, यानी ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा जो फीसद आबादी है वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है, तो इसलिए बरामदात का ताल्लुक ज़्यादातर ज़रई अशिया से है। यानी जो हमारी बरामदात है जो हम बाहर मुल्कों को बेचते हैं वो ज़्यादातर ज़रई अशिया भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान की अहम बरामदात में जो है वो सूती धागा है हमारे पास, ठीक है, सूती कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, रेडीमेड गारमेंट्स जो हो गए हैं, टेक्सटाइल है, चावल है, चमड़े का सामान है, केलों का सामान है, कालीन है, आलात जराही है, ठीक है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिस तरह मछली है, मछली का तेल है, फल और सब्जियां वगैरह जो है वो उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान ये अशिया जो है सऊदी अरब, दुबई और दीगर एशियाई और अफ्रीकी ममालिक के अलावा अमेरिका, जापान, हांगकांग और यूरोप को भी जो है वो बरामद करता है। ठीक है, यानी उनको एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम दरामदात की बात करें जो इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, यानी पाकिस्तान की हमने बात की बरामदात की, तो पाकिस्तान जो कि ज़रई मुल्क है इसलिए ज़राअत से ज़्यादा वाबस्ता जो चीज़ें हैं वो हम दूसरे ममालिक को बेचते हैं। अगर हम बात करें दरामदात की जो बाहर से हम मंगवाते हैं इम्पोर्ट्स की, तो पाकिस्तान की हम दरामदात में जो है वो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, गाड़ियों के पुर्जे हैं, केमिकल्स हो गए, खादें हैं, अद्वियात हैं, मशीनरी है और लोहा, पेट्रोल है, सनती खाम माल है, स्टेशनरी है, चाय है, खाने का तेल है और दिफाई सामान जो है दिफा के लिहाज से वो वगैरह शामिल है। यानी अगर हम बात करें दरामदात की तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो हम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। पाकिस्तान ये चीज़ें जो है चीन, जापान, अमेरिका, कुवैत, सऊदी अरब और मलेशिया के अलावा एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक से मंगवाता है, यानी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन ममालिक से जो है वो अपने लिए लेकर आता है। इसी तरह हम आगे बात करेंगे तिजारती तवाज़ुन की, ठीक है, यानी हम कहें बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये तब इससे मुराद ये है कि अगर आप बाहर के ममालिक को जो है वो बरामदात करते हो यानी एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ से इम्पोर्ट आपकी कम हो, यानी दोनों में तवाज़ुन हो, तो तब कहीं हम जाके कहेंगे कि हमारा जो तिजारत है वो तवाज़ुन का शिकार है, तिजारती तवाज़ुन है। ठीक है, जब मुल्क की बरामदात और दरामदात की मालियत बराबर हो, यानी इनकी जो दरमियान मालियत है, यानी उनकी जो माल वगैरह है
وہ برابر ہو تو اسے تجارتی توازن کہتے ہیں، یعنی بیلنس آف ٹریڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم زیادہ مالیت کا سامان درآمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، درآمد کرتے ہیں یعنی باہر سے منگواتے ہیں، زیادہ مالیت کا یعنی مہنگی چیزیں جو ہیں وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی پڑھا گاڑیاں ہو گئی ہیں، گاڑیوں کے جو پرزے ہیں، کیمیکلز ہیں، کھادیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو ہے ادویات، بہت زیادہ میڈیسنز جو ہے، مشینری ہے، لوہا ہے، پیٹرول ہے، صنعتی خام مال ہے، اسٹیشنری ہے، ٹھیک ہے نا، دفاعی سامان ہے، کھانے کا تیل وغیرہ جو ہے یہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، زیادہ مالیت والا، ٹھیک ہے، اور کم مالیت کا جو ہے برآمد کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ ہم زرعی ملک ہیں، اس لیے ہماری جو زیادہ تر جو برآمدات ہوتی ہیں وہ زراعت سے وابستہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سوتی دھاگا ہو گیا ہے، جو ہے وہ سوتی کپڑا ہے، اونی کپڑا ہو گیا ہے، ٹیکسٹائل ہے، چاول ہے، چمڑے کا سامان ہے، کھیلوں کا سامان ہو گیا ہے، قالین ہے ہمارے پاس، اسی طرح جو ہے مچھلی کا تیل وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں کم مالیت کے، یعنی اس کی جو ویلیو ہے یعنی مالیت جو ہے وہ کم ہے، جبکہ زیادہ مالیت والا جو ہے وہ درآمد کرتے ہیں۔ اس کو معاشی اصطلاح میں تجارتی خسارہ کہتے ہیں، یعنی اگر ہم معاشی لحاظ سے اکنامیکلی ہم بات کریں تو ہم لوگ جو ہے تجارتی خسارہ یعنی نقصان میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے، جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، جو بہت ٹائم سے چلا آ رہا ہے، اس لیے پاکستان ملک جو ہے بھاری قرضوں تلے دب گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی پاکستان کا اگر ہم بجٹ دیکھیں تو بجٹ میں ہمارا تقریباً بہت زیادہ جو فیصد ہے وہ ہم لوگ جو ہے اسی جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں اس پہ سود پہ جو ہے دینے میں ہمارا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دفاعی سامان پہ جو ہے بہت زیادہ ہمارا خرچہ آتا ہے، تو اس سے تقریباً 80% ہمارا بجٹ جو ہے وہ ان پہ تقسیم ہو جاتا ہے، جبکہ مشکل سے جو ہے 20% جو ہمارے فیصد جو ہے وہ رہتا ہے جو اس کا ہم مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ملک جو ہے بھاری قرضوں تلے دب گیا ہے۔ جب تک برآمدات میں اضافہ ہوتا رہے گا تجارتی خسارہ کم نہیں ہوگا۔ برآمدات یعنی جو ہماری ایکسپورٹس جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، تجارتی خسارہ ہمارا جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ برآمدات میں یہ اضافہ مصنوعات کا معیار بہتر بنانے اور پیداواری لاگت جو ہے کم کیے بغیر ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ممالک میں موجود پاکستانی سفارت خانے برآمدات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یعنی جو ہماری ایکسپورٹس ہے اس کے معاملے میں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کون سے؟ پاکستانی جو سفارت خانے ہیں، تو وہ کافی اچھا رول جو ہے اس میں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو اگلا عنوان ہے وہ ہے غربت، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں کی آمدن جو ہے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کم سے کم فی کس آمدنی سے کم ہو تو اسے غربت کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں جو ہے انہیں مہیا نہیں ہوتی اور وہ فاقوں کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ہیں، جو ان کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا ذریعہ ہے، وہ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی اور بہت زیادہ فاقوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو اسے ہم غربت کا نام دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے وہ غربت کی وجوہات کیا ہے، اس کی کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، وہ سب سے پہلے بات کریں گے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، یعنی دولت جو ہے وہ غیر منصفانہ طریقے سے جو ہے وہ تقسیم ہے، یعنی چند ہاتھوں میں دولت جو ہے وہ موجود ہے۔ معیشت کے ہر شعبے پر با اثر طبقہ جو ہے وہ سوار ہے، یعنی جو با اثر ہے، جو اثر و رسوخ رکھتا ہے، وہ طبقہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ آ گیا ہے معیشت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ عوام کی جو اکثریت ہے وہ محرومیت کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بہت زیادہ محروم ہے، امیر امیر سے تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کرپشن نے ملک کی معیشت تباہ جو ہے وہ کر دی ہے، تو اسی وجہ سے جو امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، تو اس سے معاشرے میں کلاس لائف جو ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس کی وجوہات ہیں وہ اس میں سے جو ہے وہ شامل ہے وہ جاگیردارانہ نظام ہے، ان زیادہ تر جو جائیداد ہے وہ جاگیرداروں کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے نا، جو جاگیردار وغیرہ ہوتے ہیں ان کے قبضے میں ہے، اور مزارین جو ہے وہ حق ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل محنت کے باوجود غربت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، اور جو ان پہ کسان وغیرہ ہیں ان کے پاس حق ملکیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کی جائیدادوں پہ کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے مسلسل محنت کرنے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ غربت کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ زندگی غربت میں جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے تعلیم کی کمی بہت زیادہ ہے، بلکہ بعض علاقوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے لوگ اپنی حالت بدلنے میں جو ہے وہ ناکام رہے ہیں، یعنی ان کے پاس جو ہے اگر تعلیم ہوتی تو ان کے پاس جو ہے اچھی جو ہے نوکری ہوتی، اس سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزارتے، لیکن چونکہ تعلیم کی بہت کمی ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے اپنی حالت نہیں بدل سکتے، اس وجہ سے وہ غربت میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے صنعتوں کی کمی ہے ہمارے
ہمارے ملک صنعت میں نہ صرف جو ہے صنعتی ترقی کی رفتار کم ہے، بلکہ اکثر کارخانے جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری جو ہے اور غربت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بے روزگاری اور نیم روزگاری ہے، ٹھیک ہے نا، ان ملک میں بے روزگاری جو ہے وہ عام ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے بہت سے زیادہ ہے، کارخانے جو ہے قائم نہیں ہو رہے، جو ہے وہ صنعتیں وغیرہ نہیں ہے، مالک اور مزدور کا جھگڑا رہتا ہے، اکثر لوگوں کو اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق جو ہے جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے، کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، اس سے کم روزگار جو ہے اور درجہ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غربت میں مزید اضافہ ان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو آبادی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ زراعت پر انحصار کرتی ہے، یعنی پاکستانی معاشرہ جو ہے ایک زرعی معاشرہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ زراعت جو ہے اہم پیشہ ہے، تو اس میں تقریباً 65% لوگ جو ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے زراعت سے وابستہ ہیں، زراعت پسماندہ ہے، اس لیے لوگ غریب ہیں۔ زراعت میں بھی ہم جو ہے اتنے آگے ترقی نہیں، یعنی جدید چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو غربت کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ بات کریں گے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ مناسب خوراک وغیرہ جو ہے، مناسب خوراک ہے، لباس، پانی اور مکان وغیرہ جو ہے میسر نہیں ہے غریب لوگوں کو، اس لیے وہ محرومیت کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، چوری اور ڈاکہ زنی جو ہے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور ملک جو ہے بدامنی کا شکار ہوتا جاتا ہے، یعنی ملک میں جو ہے بہت زیادہ بدامنی پھیل جاتی ہے، یعنی امن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگوں کو صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر غربت ہوگی، بہت زیادہ غریبی ہوگی، تو لوگوں کو جو ہے صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی میسر نہیں ہوں گی، نہ ہی وہ اپنا علاج جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ غربت سے لوگوں میں ذہنی امراض جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے پھر منشیات کے جو ہے وہ یعنی ڈرگز لینے کے جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی عادی ہو جاتے ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام نہیں رہتا، کیونکہ لوگ پریشانیوں کی وجہ سے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جگہ جگہ جو ہے وہ جگہ ہو جاتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے ہر قسم کی معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں، یعنی سوشلی لحاظ سے ہم دیکھیں سوشل ایولز جو اسے کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں غربت کی وجہ سے، یعنی معاشرے میں حد سے زیادہ جو برائیاں ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں غربت کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، تو غربت کو خاتمے کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تعلیم۔ اگر حکومت جو ہے ملک میں تعلیم عام کر کے تمام افراد کو تعلیم یافتہ بنائے تاکہ وہ اپنے لیے خود روزگار ڈھونڈے، کیونکہ جاہل آدمی جہالت کی وجہ سے کچھ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح صنعتوں کا قیام ہے، حکومت اور امیر طبقہ دونوں مل کر ملک میں صنعتی انقلاب لانے اور ہر موضوع جگہ پر مختلف قسم کے کارخانے لگا کر غریب عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کریں تاکہ ہر زندہ شخص کو روزی مل سکے اور غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بند کارخانوں کو جو ہے چالو کر کے مزدوروں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر تیسرا ہم دیکھیں تو زرعی اصلاحات جو ہے بہت ضروری ہیں۔ حکومت کو صحیح خطوط پر مبنی جو ہے زرعی اصلاحات نافذ کر کے غریب کسانوں کو زمین کے مالک بنائے تاکہ وہ دلجمی سے جو ہے کاشتکاری کر کے غربت کی جال سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال سکیں۔ بیرون ملک ملازمت ہے، حکومت دیگر ممالک کے ساتھ مختلف معاہدات کر کے غریب عوام کو سرکاری سطح پر بیرون ملک ملازمت دلوانے میں بھی جو ہے وہ مدد کرے، ٹھیک ہے۔ کرپشن، اسمگلنگ اور رشوت ستائی کا جو خاتمہ ہے، جب ملک میں کرپشن، اسمگلنگ ہوگی اور رشوت ستانی ہوگی تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تو مہنگائی بھی جو ہے کم ہوگی اور غربت پہ جو ہے قابو بھی پایا جا سکے گا۔ یعنی غربت کے خاتمے کے لیے اگر ہم یہ اقدامات کریں تو کافی حد تک جو ہے غربت کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کی جو اہم بندرگاہیں ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے آج اپنی جو پڑھنی ہے وہ ہمارے پاس جو سی پورٹس ہیں اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کراچی بندرگاہ کی، جو کہ کھولی گئی تھی 1857 میں، ٹھیک ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا کی طرف سے جو ہے لارجسٹ ہم کہہ سکتے ہیں اور بزیسٹ، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ہی مصروف ترین جو ہے ڈیپ سی جو ہے بندرگاہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ 60% آف ہماری جو نیشن ہے اس کا جو کارگو ہے وہ یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو شپ لوڈڈ ہے وہ یہ کرتا ہے کراچی کی جو بندرگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب جو بحر ہند کا شمالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہمیشہ خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بحر عرب کے کنارے کراچی کی اہم بندرگاہ ہے جو بین الاقوامی بحری اور فضائی راستوں پر واقع ہونے کی وجہ سے یورپی، ایشیائی اور افریقی ممالک کے درمیان جو ہے روابط میں اہم کردار، یعنی رابطے میں جو ہے
اہم کردار ادا کرتی ہیں. ہمارے ملک کی بیشتر تجارت جو ہے وہ کراچی کی بندرگاہ سے ہوتی ہے. جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھا کہ بہت ہی زیادہ جو ہے بزیسٹ مصروف ترین جو ہے ہمارے پاس بندرگاہ ہے. اس کے علاوہ افغانستان ہے، وسطی ایشیائی ریاستوں کی تجارت بھی اسی بندرگاہ کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی ہے. یعنی پاکستان ان کو جو ہے وہ راہداری کی سہولت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے اسی بندرگاہ کے ذریعے وہ پھر اپنی تجارت جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں محمد بن قاسم بندرگاہ کی، تو جو یہ کھولا گیا تھا 1980 میں، 1980 میں جو ہے اس کو کھولا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. پورٹ قاسم ڈیپ سی واٹر اس کو کہا جاتا ہے کراچی میں. ٹھیک ہے. یہ 35% جو ہے ہمارے پاس تقریباً نیشن کی جو کارگو ہے وہ یہ کیری کرتا ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا کراچی کی وہ تقریباً 60% ہے، تو اس کا 35% ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کراچی میں جو ہے اسٹیل ملز کی تعمیر اور ملک میں بڑھتی ہوئی تجارتی سرگرمیوں کے پیش نظر ایک نئی بندرگاہ جو ہے بن قاسم کے نام سے کراچی سے 35 کلومیٹر مغرب کی طرف جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے. یعنی بہت زیادہ یہ بھی مصروف ترین ہے. پھر اگر ہم بات کریں گوادر کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے پاس جو بندرگاہ ہے یہ 3rd ڈیپسٹ سی پورٹ ہے. کراچی اور محمد بن قاسم یہ جو ہمارے پاس جو ہے بندرگاہ جو دونوں ہے، اس کے بعد جو ہے یہ تیسری ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیپ سی پورٹ جو ہے ہمارے پاس واقع ہے. ٹھیک ہے نا. بلوچستان کے سائڈ میں. ٹھیک ہے. اس کی جو کنسٹرکشن تھی وہ 2 فیزز میں کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی 2002 میں اس کو جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. اس کا جو تعمیر ہے 2006 میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا فرسٹ فیز کا. اسی طرح سیکنڈ فیز جو ہے وہ سی پیک جو ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ بلوچستان کے ساحل پر گوادر کے مقام پر ایک نئی بندرگاہ چین کی مدد سے تعمیر ہوئی ہے. اس بندرگاہ سے پاکستان کی بین الاقوامی تجارت پر مثبت اثرات پڑے گا، یعنی اثر پڑے گا اور تجارت کو جو ہے وہ فروغ میں. اس کے علاوہ پاکستان میں چھوٹی بندرگاہیں اور بھی موجود ہیں. تقریباً ماڑا میں ہے، پنسی ہے، جوانی وغیرہ میں موجود ہے. یہ بندرگاہیں جو ہیں ماہی گیری کے اہم مراکز ہیں. ان بندرگاہوں پر بھی جو ہے زیادہ تر مچھلیوں کی تجارت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اب ہم بات کریں گے ہمارے پاس ہے خشک گودیاں جسے ہم کہتے ہیں ڈرائی پورٹس. ٹھیک ہے. یعنی ڈرائی پورٹس کیا ہوتی ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں ان لینڈ پورٹس. ٹھیک ہے. یہ کنیکٹڈ کرتا ہے سی پورٹ کو تھرو روڈز کے ذریعے اور ریل کے جو ذریعے جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ اندرون ملک سامان کی ترسیل میں جو ہے خشک کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اندرون ملک کی بات کر رہا ہے. تجارتی سامان جو ہے بندرگاہوں سے کنٹینر کے ذریعے خشک میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے، جو تجارت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. موجودہ وقت میں پاکستان میں مختلف جگہ پہ جو ہے خشک گودیاں ہیں جو لاہور، راولپنڈی، پشاور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ اور حیدرآباد میں قائم ہیں. لاہور کا جو ڈرائی پورٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، جو 1974 میں موجودہ ریلوے ڈپو میں قائم کیا گیا. یہ شہر کے وسط میں واقع ہے. اسی طرح ڈرائی پورٹس کو جو ہے کوریل سے منسلک کر کے پرائیویٹ اداروں کے حوالے کیا جائے اور مزید سہولتیں جو ہیں وہ دی جائیں تو تجارتی سامان کی ترسیل ہے اس میں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اندرون ملک جو ہے وہ سامان کی جو فراہمی ہے اس میں خشک گودی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت سے جو ہے ہم انکار نہیں کر سکتے. یعنی تجارتی سامان کو جو ہے کس کے ذریعے بندرگاہوں سے جو ہے کنٹینرز کے ذریعے خشک گودیوں میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے. تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے درآمدات اور برآمدات کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے. امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے بارے میں. پھر اس طرح تجارتی توازن کیا چیز ہوتا ہے، یعنی بیلنس آف ٹریڈ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد ہم نے ذکر کیا غربت کے بارے میں، غربت کے اثرات کیا ہیں، غربت کے خاتمے کے لیے جو ہے اقدامات جو کیے جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی جو اہم بندرگاہیں ہیں وہ کون کون سی ہیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا. کراچی کی بندرگاہ ہے، محمد بن قاسم کی جو بندرگاہ ہے، اور گوادر کی جو بندرگاہ ہے بلوچستان کے سائڈ پہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر آخر میں ہم نے خشک گودیوں یعنی ڈرائی پورٹس کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے. تو امید ہے بچوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.